अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे। वैसे इमरान खान के हवाले से ये अफवाहें फैलाई गईं, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान ने ये मुज़ाकरात जो हुकूमत के साथ शुरू किए हैं, ये दर हकीकत जेल से बाहर निकलने के लिए की हैं। इस पर शिबली फराज की जानिब से बड़ा दो टूक मौक़िफ़ दिया गया है। वो क्या है, आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही आपको बताएंगे बिलावल के गुस्से की कहानी जो उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून पर निकाला है। और बिलावल ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत मोटरवे से शुरू होती है और मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। बिलावल मुस्लिम लीग नून के साथ इतने गुस्से में क्यों हैं, क्यों अपनी ही इत्तेहादी सियासी जमात पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, इसकी कहानी आपको बताएंगे। और साथ ही शेर अफजल मरवत का मिस फायर, शेर अफजल मरवत ने 2 रोज़ में 2 ऐसे काम किए कि उनकी जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी जानिब से शदीद गम व गुस्से का इस पर इजहार किया जा रहा है। और शेर अफजल मरवत की 2 गलतियां क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। और साथ आखिर में राना सनाउल्लाह की वो ख्वाहिश कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान इकट्ठे बैठे और मुज़ाकरात करें, क्या ये मुमकिन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये अफवाहें पिछले दिनों से फैलाई गईं कि इमरान खान ने अचानक मुज़ाकरात दर हकीकत जेल से बाहर आने के लिए किए हैं। और इससे पहले ये भी अफवाहें फैलाई गई थी कि इमरान खान की जानिब से जो 14 दिसंबर की तारीख दी गई थी, उसकी वजह ये थी कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होने वाली है और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इस हवाले से अहम फ़ैसला जो है वो तकरीबन किया जा चुका है। और फैज़ हमीद को जब मुमकिना तौर पर कोर्ट मार्शल के तहत सज़ा होगी तो फिर उसके ताने बाने इमरान खान से मिलेंगे और फिर इमरान खान को भी उसमें सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। इसलिए इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया है। ये बयान दिया फैसल वावडा ने, लेकिन इमरान खान की जानिब से एक तो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसको कुछ टाइम के लिए मौखर भी किया गया क्योंकि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना थे। और दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से जो दीगर उनके अमूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ जो तय नहीं हो रहे थे उस पर भी इमरान खान ने हुकूमत को कुछ मोहलत दी। मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने कमेटी भी बनाई, हुकूमत के साथ संजीदगी का इजहार भी किया और उसके बाद जो खदशात जन्म ले रहे थे उनके समझौते के हवाले से या किसी और किस्म के डील करने के हवाले से वो सारे मामलात भी दम तोड़ने लगे। लेकिन फिर ये कहा गया कि इमरान खान दबाव में हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो सारी खबरें भी, अफवाहें भी हमने देखा कि वक्त के साथ साथ दम तोड़ गईं। अब इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का एक बड़ा वाज़ेह और दो टूक बयान सामने आया है। और शिबली फराज ये कहते हैं कि इमरान खान किसी सूरत मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान की जानिब से जो हिदायत दी गई हैं मुज़ाकरात के हवाले से वो सिर्फ ये है कि सियासी कैदियों की रिहाई मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन बनाई जानी चाहिए। और इमरान खान खुद कभी भी मुज़ाकरात के ज़रिए बाहर नहीं आएंगे। वो अपने मुकदमात अदालतों में लड़ रहे हैं, अदालतों में उनके मुकदमात चल रहे हैं और इमरान खान अदालतों का सामना करते हुए अपने तमाम मुकदमात में बरी होकर बाहर आएंगे। तो ये जो एक गुब्बारे के अंदर बिला वजह की हवा भरी जा रही थी, आज शिबली फराज की जानिब से उस गुब्बारे की हवा को भी फोड़ दिया गया है। और दूसरी इसमें जो अहम चीज़ है वो है शेर अफजल मरवत साहब का के 2 बयानात। शेर अफजल मरवत साहब वैसे भी अपने पार्टी पॉलिसी पर भी तनकीद करते हैं, इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ भी चले जाते हैं, अपने पार्टी रहनुमाओं को भी रगड़ देते हैं। और अब उनकी जानिब से 2 ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से एक बार फिर पीटीआई के जो कारकुनान हैं या उनके हामी और सपोर्टर्स हैं वो शेर अफजल मरवत पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत एक रोज़ गए शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में और वहाँ उन्होंने जो सोशल मीडिया के हवाले से उनकी जो सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनको इमरान खान कहते हैं यानी पीटीआई के कारकुनान, उन पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि बाहर बैठे कुछ लोग ऐसी तनकीद करते हैं जिसकी वजह से पार्टी को मसाइल का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने एक बार फिर सारा इल्ज़ाम बाहर बैठे हुए लोगों पर लगाया और एक तरह से उनसे लाताल्लुकी का भी इजहार किया। दूसरा जो बयान उनकी जानिब से दिया गया वो था अबसार आलम के प्रोग्राम में गए जहां उन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक के ऊपर तनकीद का जो है वो निशाना उसको बनाया। और ये भी
آپ کو پتہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ پارٹی کی نہیں بلکہ وہ عمران خان کی ہدایت پر شروع کی گئی ہے، اور اس پر اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا موقف عمران خان کا ہے، یعنی سوشل میڈیا واریئرز عمران خان نے نام دیا، اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف عمران خان نے کی، ان کو اپنے جو ہے وہ بڑے مخلص اور بڑے لائل قسم کے کارکنان ان کو کہا، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں، بلکہ پارٹی کی بھی جو دیگر قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عام انتخابات 2024 میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر پارٹی کا بیانیہ آگے پھیلانے میں سوشل میڈیا ٹیم کا ہی سارا کردار تھا، اور سوشل میڈیا ٹیم کسی ایجنڈے کے تحت نہیں چلتی، بلکہ یہ وہ عام پاکستانی ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ممبران ہیں، جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، اور ایون کہ اگر عمران خان بھی کوئی غلطی کریں تو یہ عمران خان کو بھی معاف نہیں کرتے اور ان پر بھی کھل کر تنقید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو بھی اپنے فیصلے واپس لینا پڑ جاتے ہیں۔ عام انتخابات 2018 سے پہلے غالباً فتح محمد ملک یا فتح محمد بندیال یا اس طرح کا کچھ ایک وہ رہنما تھے جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جوائن ہوئے تھے۔ وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کزن تھے، فاروق بندیال صاحب، سوری فتح محمد بندیال نہیں بلکہ فاروق بندیال صاحب تھے، جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کی انہوں نے۔ تو یہ وہ شخصیت تھے جو اداکارہ جو تھی شبنم، ان کے ریپ میں ان کے اوپر الزام تھا اور یہ ان لوگوں میں ملوث تھے، ان کے خلاف مقدمہ بھی چلا تھا۔ تو جب پی ٹی آئی کے کارکنان کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص اس طرح ایک ریپ کے مقدمے میں یہ رہا ہے، تو ان کی جانب سے ان کے پی ٹی آئی میں شمولیت پر سخت تنقید کی گئی، اور اتنی ہیوی قسم کی مزاحمت کا سامنا عمران خان کو کرنا پڑا تھا کہ عمران خان کو مجبوراً فاروق بندیال کو پارٹی سے بے دخل کرنا پڑا تھا۔ اس طرح کے سوشل میڈیا رسپانس کی ہمیں اور کوئی مثال کسی دوسری سیاسی جماعت میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا ٹیم جو پی ٹی آئی کی ہے، ان کی جانب سے عمران خان کے فیصلوں پر وقتاً فوقتاً کھل کر تنقید کی گئی، اور اس کے علاوہ پارٹی رہنماؤں کی بھی وہ کھنچائی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے بیانیے کو آگے لے کر جانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ حالیہ دنوں میں بہت سارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو حراست میں رکھا گیا، کئی روز تک ان کو لاپتہ رکھا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ تھانوں میں اور جیلوں میں ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے ہی منسلک تھے۔ تو اس لیے شیر افضل مروت کے ان بیانات پر کافی زیادہ غصے کا اظہار سوشل میڈیا پر ایک بار پھر کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پارٹی شیر افضل مروت کے حوالے سے یہ فیصلہ کرے کہ یہ کیوں اچانک میڈیا پر جاتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر، اور ان چینلز پر جو پی ٹی آئی کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور ان اینکروں کے پروگراموں میں جاتے ہیں جو یک طرفہ طور پر پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں، اور ان کے بیانیے کو میڈیا پر یا عام عوام کے سامنے بھی نہیں لایا جاتا۔ تو اس وجہ سے، اور پھر دوسرا کہ سول نافرمانی کے حوالے سے عمران خان کے فیصلے پر انہوں نے تنقید کی، اس پر بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے تاکہ یہ میڈیا پر جا کر اس طرح اپنے ہی پارٹی کو نقصان نہ پہنچائے، مس فائر نہ کرے، اور اپنے ہی کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں اون گول نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو آخری اہم چیز ہے اس میں وہ ہے جناب جو رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ خواہش کہ نواز شریف، عمران خان اور آصف زرداری مل بیٹھے، مذاکرات ہوں، اور وہاں سے پھر ملک کے لیے کوئی آگے کا لاہے عمل طے کیا جائے۔ یہاں ویسے یہ اچھی خواہش ہے، عمران خان کو، نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو مل کر بیٹھنا چاہیے، لیکن اس بیٹھنے سے پہلے جو گراؤنڈ تیار کرنا ہے نا اس بیٹھک کے لیے، وہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے، اور وہ گراؤنڈ اس طرح ہوگا کہ نواز شریف 74 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں، ان کی سیٹ واپس کریں، ان سے معذرت کریں، اور یہ جو گزشتہ 10 مہینے تک نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد کے حق پر ڈاکہ مار کے پھر رہے ہیں، اس پر معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ساری چھینی گئی سیٹیں واپس کریں، مینڈیٹ واپس کریں، عمران خان کی جیت کو کھلے دل سے تسلیم کریں، اور ان کو دوبارہ حکومت بنانے کا حق دیں، تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ ساری صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی چیز آصف زرداری صاحب کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ مینڈیٹ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا چھینا گیا ہے، نواز شریف اور آصف زرداری کا نہیں۔
اور اگر یہ مینڈیٹ رکھ کر یہ لوگ مذاکرات کی بات کریں تو پھر میرے خیال میں یہ سوائے دوغلے پن کے، منافقت کے اور دوہرے معیار کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب تک جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی نہیں ہوگی یا نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں بھی ہمیں ٹھیک ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور بیٹھک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بیٹھک ہو سکتی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا، اور گراؤنڈ تیار کرنا ہے نواز شریف اور آصف زرداری نے۔ اور جب تک یہ گراؤنڈ تیار نہیں کریں گے، یہ پی ٹی آئی کا حق ان کو واپس نہیں دیں گے، یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ان کو وہ اقدامات کرنا ہوں گے جو شاید یہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر یہ وہ اقدامات کرتے ہیں تو پھر ممکنہ طور پہ حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی انہیں دکھائی دیتی ہے، اور حکومت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور مقدمات ان کو پتہ ہے کہ کرپشن کیسز بڑے سنگین ہیں، اور عمران خان صاحب اگر حکومت میں آئے تو وہ مقدمات دوبارہ کھل سکتے ہیں اور ان کو دوبارہ جیلوں میں جانا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ویسے کیا کہتے ہیں اسے کہ ایک خواہش ہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، اور وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی۔ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب کو چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو سمجھائیں کہ آپ نے جو پی ٹی آئی سے سینے پنجاب کے اندر چھینی ہے، وہ سیٹیں ان کی واپس کر دیں، اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ لیے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس بیٹھک کے لیے بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کو اعتماد لیا جائے، ان کو ان کا جو ایک کیا کہتے ہیں کہ اعتماد کی کمی ہے ان کی نواز شریف اور آصف زرداری کے حوالے سے، وہ اسی صورت دور ہو سکتی ہے جب دونوں سیاسی رہنما عمران خان کے تحفظات کو دور کریں، تو پھر یقیناً یہ بیٹھک ہو سکتی ہے۔ دوسرا بلاول زرداری صاحب ہیں، جو مسلم لیگ نون جو ان کی اپنی سیاسی اتحادی جماعت ہے اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ معاملہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ نہروں کے حوالے سے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا، پانی کی تقسیم کا یہ مسئلہ ہے، اس پر بلاول صاحب بہت زیادہ غم و غصے میں ہیں، اور ان کی جانب سے تو اب باقاعدہ اپنی جو اتحادی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون ہے اس پر کھل کر تنقید کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی سیاست موٹر وے سے شروع ہوتی ہے اور میٹرو پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ موٹر وے 1990 کا انفراسٹرکچر تھا، جبکہ دور حاضر میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ موٹر وے نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے، اور اسی پر ان کی جانب سے اب تنقید کی جا رہی ہے۔ بظاہر بلاول انٹرنیٹ اور وی پی این اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے نوجوان جو ووٹر ہے، نوجوان نسل ہے، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلاول کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف یہ چیزیں نوجوانوں کی پسند میں نہیں ہیں۔ اب تو دیکھیں کہ نوجوانوں کو چھوڑیں، اب تو جو بچے ہیں جو ہمارے بعد 3-4 نسلیں جو آ رہی ہیں آگے، اب تو وہ بھی عمران خان کے دیوانے ہیں، 5-5 7-7 سال 8 سال 10 سال کے بچے عمران خان کے دیوانے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ بچے جو ہیں وہ صرف انٹرنیٹ کی بات کریں گے تو نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ بلاول کو ذرا سوچنا چاہیے۔ باقی حکومت کے ساتھ ان کی جو نورہ کشتی ہے وہ ان کے والد کے دور سے چل رہی ہے، اور اب بلاول کو منتقل ہو رہی ہے، اور بلاول بھی اس نورہ کشتی میں بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں، اور وہ بھی شاید آگے مریم صفدراوان کے ساتھ اور بلاول کی ایک نورہ کشتی چلتی رہے، کیونکہ دونوں سیاسی جماعتیں بقول عمران خان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور جب ایک مصیبت میں ہو تو دوسرا اس کو ریلیف دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس کو ریسکیو کرتا ہے، اور جب دوسرا مشکل میں ہو تو پہلا پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی جو کھیل ہے سیاسی نورہ کشتی، سیاسی کھیل، یہ ہم گزشتہ 40-50 سال سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب سیاست کے پیرامیٹرز تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان میں سیاست کے جو بنیادی اصول ہیں وہ عمران خان نے تبدیل کر دیے ہیں۔ اب ایک عام پاکستانی، ایک وہ ٹوٹے پھوٹے جوتے والا غریب، اب وہ بھی اتنا ہی سیاسی طور پر باشعور ہے جتنا ایک پڑھا لکھا عام پاکستانی باشعور ہے۔ تو یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا ہی ان کی یہ سیاسی جد و جہد ہے کہ انہوں نے ایک عام پاکستانی کو، اسکول کے بچوں کو بھی آئین کے آرٹیکل یاد کروا دیے ہیں، جو پہلے جو ہے وہ نظمیں تیار کرتے تھے، یاد کرتے تھے، یا اس طرح کے چٹکلے سنا کرتے تھے، یا کچھ اور کہانیاں، گانے یاد کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے ان کو آئین اور قانون یاد کروا دیے ہیں۔ تو اس لیے بلاول صاحب کو ذرا اپنی بھی
طرز سیاست کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف انٹرنیٹ کی بات کر کے یا مسلم لیگ نون پر تنقید کر کے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔